नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं इस वक्त आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त स्टैंड ऑफ उसके हवाले से कि वो कहाँ तक पहुँचा है। और मैं इसमें आज आपको एक क्लू दूँगा वीडियो के एंड पे। वो क्लू ही रहेगा, इसलिए कि वो ख़बर ज़रूर है लेकिन इंतहाई सीक्रेट है। मैं अपने नाज़रीन को क्लू ही दे सकता हूँ, इससे आगे नहीं जा सकूँगा। लेकिन ये वक्त साबित कर देगा कि ये बात जो है ये किस तरफ जा रही है। तो खैर, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट है, स्टैंड ऑफ है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हैं और दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल किस करवट बैठेगी? क्या अमेरिका ईरान पर हमला कर पाएगा? क्या ईरान वो सब कुछ मान लेगा जो अमेरिका चाहता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुज़ाकरात जो हुए हैं, जो ओमान में हुए हैं, वो मुज़ाकरात किस हद तक उनको सही सिमत में जाते हुए देखा जा सकता है। तो हमने जो पिछले कुछ अरसे से इस पे नज़र रखी हुई थी, तो मेरी जो इस पे जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो ये है कि ये मुज़ाकरात इनडायरेक्ट नहीं थे, बेसिकली ये डायरेक्ट नेगोशिएशन ही थी। दोनों फ्रीक अलग-अलग कमरों में बैठे रहे, बातचीत होती रही, दरमियान में ओमान वाला बंदा था। लेकिन फिर वो जो 3 मिनट जो कहा गया, वो जो डायरेक्ट टॉक हुई है, तो दरअसल ये डायरेक्ट टॉक ही है। और इसमें ईरान ने अपनी पोजीशन, अच्छा, ईरान की पोजीशन बहुत पहले से ये स्टेटेड पोजीशन है, ये इसमें कोई तब्दीली नहीं है। ऐसा लोग अगर समझें कि ईरान को नई पोजीशन लेके गया, बिल्कुल नहीं लेके गया। ईरान की पहले भी ये पोजीशन थी कि हम एटॉमिक वेपन नहीं बना रहे, लेकिन इसके अलावा हमारा राइट है। तो आज भी यही है। अमेरिका की पहले भी यही पोजीशन थी, इसराइल की तरफ से लगाए गए इल्ज़ाम की रोशनी में कि ईरान जो है वो एटॉमिक बम बना रहा है, लेकिन वो पूरी दुनिया से छुपा रहा है और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है। आज भी वही है। ट्रंप साहब जो हैं वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि जनाब ये हो ही नहीं सकता कि ये बड़े इंतहा पसंद हैं और ये हैं और वो हैं और इनके पास एटॉमिक वेपन नहीं होना चाहिए और हम इसको इंश्योर करेंगे और ईरान को इस पे यकीन दहानी करानी पड़ेगी। तो ये है लफ्ज़ी जंग अब तक। उसके जवाब में ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लिहाजा ये धमकियाँ, ये सब कुछ जो है ये हमें किसी तरह झुका नहीं सकती। और अगर कोई जंग हुई, यानी कि कोई हमला हुआ, वो अमेरिका की तरफ से हो या इज़राइल की तरफ से, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ऐसा जवाब होगा कि अमेरिका और उसके अलाइज़, ये अलाइज़ वाला जो है ना, ये बड़ा टैक्टिकली ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये इसकी भी थोड़ी सी वजाहत करते हैं, तो वो याद रखेंगे कि उन्होंने किसको ललकारा है। तो उसके लिए उन्होंने भी, आपको पता है कि ईरान ने एक ज़ेर ज़मीन भी अपना एक एयर बेस बना के रखा हुआ है, एक अपना फ़ौजी हेडक्वार्टर बनाया हुआ है। और फिर ये कि उस ईरान के पास मिसाइल्स, नो डाउट को बहुत अच्छे मिसाइल्स हैं और दूर तक मार करने वाले मिसाइल हैं, अफेक्टिव हैं। और फिर ये कि ईरान के पास शिप्स भी हैं और ईरान के पास एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जंगी तैयारे भी हैं। अब उसने अपनी तमाम जो तैयारियां वो कर रखी और फिर ईरान के पास जो उसकी मतलब एक फैली हुई कुव्वत आप कह सकते हैं, जिसे अमेरिका प्रॉक्सी कह के तो दरअसल इल्ज़ाम लगाता है, तो वो है हूतीज़ हैं यमन में। उनके ऊपर अमेरिका बहुत शदीद अटैक कर रहा है और वो उन अटैक्स की नोयत ये है कि वहाँ पे B-2 और B-52 बॉम्बर तैयारे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बेसिकली अफ़गानिस्तान में तोरा बोरा के पहाड़ों में इस्तेमाल किए गए थे। कि ये तोरा बोरा के पहाड़ ऐसे पहाड़ थे कि जहाँ पे फ़ौजी अंदर नहीं जा सकते थे, कोई चीज़ पता नहीं चलती थी कि अंदर है क्या इन गारों में। तो वहाँ पे वो उन तैयारों को इस्तेमाल करना पड़ा, इन बॉम्बर तैयारों की जो बॉम्ब्स हैं, जो पता नहीं कितने किलोमीटर इन डेप्थ वो बंकर तोड़ देते हैं।
تو وہ تو سمجھ آتی تھی، لیکن یہاں پہ ہوتیز کے پاس تو ایسے کوئی بنکرز نہیں ہیں اور اتنا کوئی پہاڑی کوئی اس قدر کوئی مشکل ٹیرینس میں وہ نہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کے اوپر وہ استعمال کر رہا ہے. بیسیکلی وہ ایران کو یہ سب کچھ دکھا رہا ہے. اچھا ادھر سے تو ہوتیز میں بتا رہا تھا، ادھر پھر یہ ہے کہ حماس تو ہے ہی ہے، اور پھر یہ کہ حزب اللہ کون سی ختم ہو گئی ہے. تو اسرائیل ڈائریکٹ خطرے میں رہے گا. تو یہ طاقت ایران کی تو ہے، اس کو تو مانے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. اب وہ کہتا ہے جی امریکہ کے طرف سے کہ انہوں نے ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کی ہے امریکن ایئر فورس نے، اور جس میں انہوں نے ایون کہ یہاں تک وہ لے گئے ہیں کہ اگر یہ کنفلکٹ کی طرف ہی جانا ہے، اگر یہ حملے کی طرف ہی جانا ہے، اگر یہ جنگ کی طرف ہی جانا ہے، تو پھر اس میں نیوکلیر ویپن بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس ویڈیو میں یہ اشارہ دیا گیا ہے. اور اس میں پھر جو ہیوی جو بوم ہیں ان کا بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی گر سکتے ہیں. اب انہوں نے یہ کیا. کل رات جو ٹرمپ ہے وہ سچویشن روم میں بیٹھا رہا، یعنی کہ وائٹ ہاؤس کے اندر ایک سچویشن روم بن گیا ہے، جو کہ اچھا سچویشن روم تو ہوتا ہی کسی ایسی سچویشن کے لیے ہے جو وار لائک سچویشن ہو، جس میں جنگ جیسی کیفیت ہو. تو وہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم مطلب وہ بیٹھ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. تو یہ تیاریاں دیکھیں اس حد تک فزیکلی مطلب بھی دکھائی جا رہی ہیں. ریٹرک تو چل ہی رہا تھا، بیان بازی اور لفظی گولہ باری تو ہو ہی رہی تھی، اب وہ فزیکلی اس کو دکھانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ امریکی جو وزیر دفاع ہے اس نے جو ایک انٹرویو دیا اور اس میں اس نے پھر ساتھ فوٹیج چلوائی ہے، جو میں ابھی ہوتیز کا بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح سے بوم کر رہے ہیں. اور B-2 B-52 F-35 F-15 اور ڈرونز، وہ جو ڈیاگو گارشیا کی ایئر بیس پہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے وہ اڑیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسے تھوڑی دکھائی جا رہی ہیں. پھر یہ کہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے، جو اس کا 2 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تھارڈ وہ اسرائیل کو دے دیا اس نے، وہ پہنچ گیا وہاں، اس کی نمائش بھی ہو گئی ہے، وہ چلتا ہوا دکھا رہے ہیں جی یہ تھارڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو پیٹریاٹ ہے اس کی جو بٹالین ہے وہ پوری جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. اب وہ پیٹریاٹ کس کے لیے پہنچا ہے؟ تو وہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سعودی عرب کے لیے پہنچا ہے، کہ سعودی عرب کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے ان کیس کے کنفلکٹ اتنا بڑھتا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر بھی اٹیک آتا ہے. اچھا ہوتیز تو اٹیک کریں گے ہی کریں گے، ان کا تو وہ روایتی دشمن ہے پرانا، وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو وہ اس کے لیے وہ جو جنوبی کوریا سے 73 فلائٹس چلی ہیں، 73 فلائٹیں جو C-17 ان کا جو کارگو جہاز ہے امریکی ملٹری کا، اس نے 73 فلائٹس وہاں سے لی ہیں اور یہ سارا سامان اس نے یہاں لا کے رکھ دیا ہے. اور 1500 اس میں صرف اس پیٹریاٹ بٹالین میں 1500 اس میں فوجی اور ماہرین ہیں. اور یہ ادھر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ جو پورا ایریا ہے اس کو سیکیور کرنا ہے. دوسری طرف ایران کیا کر رہا ہے؟ اس نے صومالیہ کے پاس سوڈان کے پاس اس نے خرطوم کے جو ایک ساحلی علاقہ ہے وہاں پہ اپنا الفجر راڈار جو ہے وہ لگا دیا ہے، اور وہ کوئی 300 کلومیٹر اس کی رینج ہے اور 20 کلومیٹر وہ ہائٹ پہ دیکھتا ہے اور وہ سارا کور کرتا ہے، اور ایک وقت میں 100 ٹارگٹس کو وہ دیکھ سکتا ہے. تو وہ لگا دیا تاکہ کوئی حرکت انہیں نظر آئے، جو وہ بحرہ احمر کہلاتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے. تو یہ تیاریاں ہیں اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر امریکنز کے لیے یہ ہے کہ 2 مین ایئر کرافٹ کیریئر ریڈ سی میں جو کھڑا تھا وہ ان کا خراب ہو گیا، تو وہ انہوں نے خود مان لیا ہے کہ وہ خراب ہو گیا ہے. تو جو چیزیں وہ بڑی دعوے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے لیے ایک بری خبر بھی ہے. اچھا اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں مطلب 2 آپشنز ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ امریکہ خود سرجیکل سٹرائکس کرے ایران کے ٹھکانوں پہ جو اس کے مطلوبہ ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کی ملٹری بیسز ہیں، ایران کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اور پھر یہ کہ ایران نے جو نیوکلر انسٹالیشن ہے وہاں پہ فیسیلٹی ہے، یا پھر وہ پچھلی دفعہ کی طرح اسرائیل آگے لگے اور وہ کرے اور امریکہ بیٹھ جائے اور کہے جی کہ ہم سے بات ضرور ہوئی ہے لیکن ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں. تو دونوں صورتوں میں
سینیریو تھوڑا سا تبدیل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر امریکہ خود آتا ہے تو جنگ تو ہو جائے گی بڑی, تو اس میں کیا ہوگا, پھر رشیا کو بھی آنا پڑے گا, چائنا کو بھی آنا پڑے گا. وہ جنگی حالات میں, جنگ میں انوالو ہوں یا نہ ہوں, لیکن وہ اپنا کوئی نہ کوئی اپنا اثر اس میں دکھائیں گے. لیکن اگر اسرائیل آتا ہے تو شاید یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اس طریقے سے نہ آئیں, اور امریکہ بھی یہ کہے کہ جی یہ اسرائیل نے کیا اور اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے, جس طرح وہ ہمیشہ یہ نعرہ استعمال کرتے ہیں, بہانہ بناتے ہیں. تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے جواب میں ایران کیا کرے گا؟ ایران جو ہے وہ گلف آف عمان جو ہے اس میں وہ اپنے اتنا وہ ڈائریکٹلی اٹیک کر سکتا ہے, اور ساری جو آئل سپلائی ہے وہ پورے یورپ کو ہوتی ہے, پورے امریکہ کو ہوتی ہے, پوری دنیا کو ہوتی ہے, وہ رک جائے گی. اور ایران کے پاس کیا مطلب میزائلز جو ہیں وہ 1 مہینے کے لیے, 2 مہینے کے لیے بے انتہا ہیں, اور اس نے کچھ رشیا سے لیے بھی ہوئے. تو یہ تو ایک بہت بڑا میس ہو جائے گا پوری دنیا کو. اور ادھر سے جو ٹریفک جتنی ساؤتھ ایشیا سی سے آتی ہے, ساؤتھ چائنا سی سے آتی ہے وایا آبنائے ملاقہ, وہاں سے, اور پھر یہ پورا بحیرہ ہند, اور پھر آگے بحیرہ عرب, اور پھر ساتھ بحر الکاہل, اس کی طرف جتنی ٹریفک ہے ادھر سے آنے والی اور ادھر سے جانے والی, ساری کی ساری جو ہے وہ ہالٹ ہو جائے گی. تو یہ پوری دنیا رک جائے گی ایک لحاظ سے. تو یہ اتنا بڑا میس ہو جائے گا کہ شاید اس کو برداشت کرنا, سنبھالنا تو خیر اور بات ہے, برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا. اور پھر میں نے جیسے کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ خطرے میں آ سکتا ہے, اور باقی جو ملک ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. اور ایران پہلے ہی یہ وارن کر چکا ہے کہ اگر کسی کی فضائی حدود استعمال ہوئی تو خبردار, ہم اس کو دشمن سمجھیں گے. تو اس ساری صورتحال میں کون کیا حاصل کر رہا ہے؟ تو میں اینڈ پہ آپ کو کچھ اشارے دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایران کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ دکھائیں, یہ والا حصہ دکھا دیں, یہ والا حصہ دکھا دیں, یہاں آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں آپ کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ سینٹریفیوجر لگے ہوئے ہیں, سینٹریفیوج, یہاں پہ وہ اس کی افزودگی ہو رہی ہے یورینیم کی. تو وہ کہتا ہے یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں نہیں 10ویں منزل دکھائیں, اس کے بعد 10ویں منزل دیکھ لیں, مثال دے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں 11ویں منزل پہ کچھ ہے, تو کہتے ہیں 11ویں منزل ہے ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ وہ وہیں پہ رہے گا جو کچھ ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کیب کروا سکے گا امریکہ. اور خاص طور پہ یہ جو اس نے ٹیرف وار شروع کی ہے, اس کے بعد اس کے دوست بھی اس کے ساتھ نہیں ہیں. یورپ شاید اس طریقے سے امریکہ کے پیچھے نہ آئے, اور ہو سکتا ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہیں وہ اپنا وزن جو ہے وہ ایران میں کے پلڑے میں ڈالیں. تو اس لحاظ سے فائدہ ایران کو مجھے نظر آ رہا ہے. اور دوسرا فائدہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو ہے, اور سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا ایٹامک پروگرام جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہے یا بڑھ چکا ہے. یہ تھا کلو. اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. تو اس ساری صورتحال میں کون کیا فائدہ اٹھائے گا اور کس کو کیا فائدہ ملے گا, تو مجھے تو اسرائیل کا کوئی تھوڑا بہت فائدہ اس میں نظر آ جائے تو آ جائے. امریکہ کا نقصان ہی نقصان ہے, اور باقی 2 فائدے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور ایک کلو بھی دے دیا ہے. تو اجازت دیجیے, مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر.